वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। आज मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को, जहां मैं जिंदगी की और हालात दिखाती हूँ और चीजें दिखाती हूँ, कहाँ घूमती हूँ, कहाँ फिरती हूँ, निकलना जुलना दिखाती हूँ, कुछ अपने साथ की बातें भी शेयर करती हूँ। बचपन से मुझे ऐसा था कि मुझे डर लगता था, और अक्सर मैं अपने वालिद से कहा करती थी, मैं उनके बहुत करीब थी, और मैं कहती थी अब्बू मुझे डर लग रहा है, तो वो कहते थे आप डर से कहो कि जाए मेरे अब्बू से बात करें। तो आज मैंने सोचा हम सब मिलकर, मैं अपने वालिदैन को खराज तहसीन पेश करती हूँ, और जो जो ये वीडियोस देख रहा है उनके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उन्हें एक कॉल कीजिए, और उन्हें कॉल करके उनसे वो बात शेयर कीजिए जो आपके उनको और उनकी आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, या उनको उस बात का एहसास दिलाइए जो उन्होंने आपके साथ किया। और अगर आपके वालिदैन हयात नहीं है तो एक चाहे बिस्मिल्लाह ही सही उनको पढ़ के बख्शे। जरूर आप बख्शते होंगे अपने वालिदैन को, लेकिन सिर्फ एक बात, मेरे लिए रमजान का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक बात सुनाऊं, बचपन में गई थी, अब वापस आ गई। मुझे अक्सर मेरे बच्चे भी टोकते हैं कि, या अम्मी भी कहती हैं कि बात खत्म नहीं करती हो, दूसरी बात में चली जाती हो। तो पहले मैं बताऊं ये वाली बात, ये वीडियो बनाने का इंपॉर्टेंट मकसद क्या था कि कपल ऑफ ईयर से मेरे जो वालिद थे वो मेरे घर के करीब ही रहा करते थे, और अम्मी और अब्बू का आना जाना अच्छा खासा था, बच्चों से मेरे बड़ा प्यार था उन्हें। रमजान के दिनों के मैं आपको वाकया सुनाऊं कि अक्सर मगरिब से 5 मिनट पहले मेरी अम्मी अफ्तारी की बना के वो भागती भागती आया करती थी, और वो चूंकि काम करती थी, पार्लर जाया करती थी, पार्लर से आके जल्दी से अफ्तारी बनाती थी, और अपनी अफ्तारी बना के बगैर बोले, ये नहीं कि कोई प्लान होता था, बगैर बताए हफ्ते में 4 या 5 दफा वो मेरे घर अफ्तारी लेकर आया करती थी, और जल्दी से बैठ के बच्चों के साथ सिर्फ रोजा खोलने के लिए। उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगता था कि यार अब्बी के ना भी करें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, या मुझे बता दिया करें मैं बना लूं। तो मैं उस चीजों को ना बड़ा वो करती, नहीं अम्मी मुझे बता दिया करें मैं बना लूंगी, या आप क्यों बना रही है, या आपने पहले से बोल देती तो मैं कर लेती। आज मुझे उस चीज का एहसास होता है। और एक और उसके मजे की बात ये होती थी कि मेरे अब्बू पीछे आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लेट के अंदर कभी छोले कभी चाट खाते हुए आ रहे होते थे, और मैं कहती थी अब्बू आप सड़क पे क्यों खाते हैं, या मैं आ रहा था ना फिर रोजा खुल जाता। तो ये माँ बाप की मोहब्बत थी, ये उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा वक्त गुजारा। और आज मुझे इस चीज का एहसास होता है, रोजे आज भी रखे जाते हैं, इफ्तारी आज भी बनती है, लेकिन शायद दरवाजे से बाहर झांकूं तो अब्बू चलते हुए खाते हुए नजर नहीं आते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अब्बू को याद करके इस वीडियो को बनाया जाए, और हम सब बच्चे जो है वो उम्र के किसी हिस्से में भी हो, मैं हूं आप हो, हम उम्र के किसी हिस्से में भी हो, हम अब्बू को, अपने पेरेंट्स को, हयात हैं तो उनकी कोई बात उनको बता के उनको प्यार करें, उन्हें एक फोन कॉल करें कि अब्बू अम्मी हम आपसे इतना प्यार करते हैं, और अगर नहीं है तो उनको सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के बख्शे। तो मैं आपको बता रही थी कि अब्बू इस तरह लेकर आए, या अम्मी कोई चीज घर में बनाती तो वो अम्मी से कहते लाओ प्याली में डाल दो, मैं उसको दे आऊं वो खा लेगी। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैं कभी अपने घर से खाना खा के उनके घर चली जाऊं तो अब्बू मेरे कहते थे कि बेटे खा के मत आया करो बाप के घर। तो कुछ बातें ऐसी हुई इस हफ्ते के अंदर। मैं बचपन में डरा करती थी, जैसे मैंने बताया कि मैं डरती थी, तो मैं अपने अब्बू से कहती थी, बड़ी हो गई तब भी जब कभी डर लगा तो मैं अब्बू को फोन करके कहती थी अब्बू आज डर लगा, तो अब्बू कहते थे अच्छा शाम में आऊंगा, और वो लिविंग रूम में बैठ जाया करते थे कोने में, कहते थे भाई ठीक है जो भी है वो मुझसे बात करे। और एक भरोसा, एक ऐसा भरोसा था मुझे उस बात पे कि अब तो कुछ होगा ही नहीं। मैं घर में परसों डर गई, और मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मेरे अब्बू आए हैं और वो मुझे सूरह नास पढ़ा रहे हैं, गाड़ी में लेके गए हैं मुझे मेरे पुराने कराची वाले घर की तरफ, वो मुझे लाके रास्ते में सूरह नास पढ़ा रहे हैं, और दरवाजे पे कह रहे हैं तुम अंदर जाओ। मेरे बेटों का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन बड़े वाले बेटे से कहा पहले तुम जाओ, ये डरेगी, जाओ तुम अंदर देख कर आओ। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता था कि नुमान नाइट जॉब किया करते थे, तो बच्चे मेरे जब छोटे थे तो छोटी बहन मेरे साथ गुल आके जो है वो रात को सोया करती थी। फिर अगर हम कभी रात को अम्मी के घर खाना खा के या 8 बजे ज्यादा देर नहीं 7:30 बजे तक निकलते थे और 8 8:30 तक वापस आते थे, तो अब्बू मेरे घर तक छोड़ने आते थे, और वो दरवाजा खोल के पहले अंदर का घर का चक्कर लगाते थे और फिर मैं अंदर घुसा करती थी। तो वो मुझे एक प्रोटेक्शन था कि अब्बू जाएंगे अंदर देखेंगे, जबकि पता है यहाँ सेफ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक खौफ था कि अब्बू होंगे वो देख लेंगे। तो वो मैंने कल परसों ख्वाब में देखा कि अब्बू मेरे आए और उन्होंने मुझे सूरह नास पढ़ाई, और पूरी माशाल्लाह मुझे अच्छी तरह से वो ख्वाब याद है कि अब्बू ने सूरह नास उसका तर्जुमा पढ़ाया मुझे, और कहने लगे तुम जाओ डरने की बात नहीं है, और मेरे बेटे से कहा पहले तुम अंदर जाओ फिर ये आएगी। और अचानक से घबरा के मेरी आंख खुली, और उठ के मैंने कहा कि अरे मुझे तो रात को ही डर लगा था, दरवाजा खुला रह गया था। तो
دیکھیے آپ ماں باپ ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے نا تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں مرنے نہ دیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا یا سنا تھا کسی ٹی وی شو میں کہ ماں باپ نہیں مرتے, ہم انہیں مار دیتے ہیں اگر ہم ان کی قبروں پہ جانا چھوڑ دیں, انہیں یاد کرنا چھوڑ دیں. دوسرا اہم بات کیا ہوئی کہ میں بچپن سے لے کے میرے کبھی دانت میں, کبھی کان میں, کبھی سر میں درد بہت ہوا کرتا تھا. تو جب گولی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو میں ابا سے کہتی تھی کہ درد ہو رہا ہے تو وہ کہتے تھے پھونک دو. کبھی میں پاکستان میں ہوتی تھی اور ایسا ہوا, یا کبھی میں گھر پہ ہوں اور نہیں جا سکی اور ایسا ہوا, تو میں ابو کو فون کر کے کہتی تھی تو وہ کہتے تھے اچھا کان کے پاس یا سر کے پاس فون لگاؤ, میں پڑھ کے پھونکتا ہوں. مجھے آج تک نہیں پتا کہ انہوں نے کیا پھونکا, بس ان کی پھونک کی آواز مجھے ضرور آتی تھی اور میرا درد صحیح ہو جاتا تھا. کل رات فاطمہ کے سر میں درد ہوا اور فاطمہ صاحبہ نے جو ہے وہ اپنے بابا کو کہا ڈیڈی آئی ہیو اے ایئر پین, اور ڈیڈی بولنے لگے لاؤ میں پڑھ کے دم کر دوں, اور فاطمہ کا 10 منٹ میں درد. مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا اور مجھے لگا وہ ہو ابو نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نہیں ہوں گا تو اس کے سر میں درد ہوگا تو کیا ہوگا. تو بڑی ایک عجیب سی بات لگی مجھے کہ ابو نے, میں نے بھی کبھی شاید نہیں سوچا تھا کہ وہ نہیں ہوں گے تو میرے سر کے درد کا, میرے دانتوں کے درد کا, میری چیزوں کا کیا ہوگا, کون ہوگا جو ڈانٹے گا, کون ہوگا جو بولے گا. ابو بڑے مجھے یاد آ رہے ہیں, رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب دروازہ کٹکھٹائیں گے, یا عید والے دن وہ صبح تیار ہو جایا کرتے تھے اور ہمارے گھر کے دروازے پہ نیچے آ جاتے تھے اور آواز لگاتے تھے کیا تم سب سے آخر میں نکلو گی تیار ہو کے. یا چاند رات کو ہمارے گھر میں جب سے یہ بچوں نے اعتکاف میں بیٹھنا شروع کیا تھا تو ہم مسجد لینے جایا کرتے تھے نعمان کو اور بچوں کو, تو ابو کہتے مجھے جلدی جانا ہے, مجھے اپنی تیاری کر کے رکھنا ہے, صبح تم لوگ سب دیر لگاتے ہو. تو والد کا جو حصار ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, مجھ سے تو کبھی شاید ختم نہیں ہو سکتا, اور شاید مجھے جیسے دیکھنے والے بہت سے ویورز ہیں جنہیں شاید میری باتوں سے اپنے والدین یاد آئیں. اس میں بڑا حال ہوتا ہے. میری والدہ کو ہم کہا کرتے تھے, ہمارے گھر میں جیسے فاطمہ جو ہے وہ ہمارے گھر کا فرشتہ ہے بابا کا. جیسے کہ گھر میں کوئی واقعہ ہو جائے, جیسے کوئی بابا کو بات چھپانی ہے, کچھ ٹوٹ جائے بچوں سے, کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جائے مہدی کاظم سے, تو فاطمہ صاحبہ ہماری سب سے حقیقی دوست بن کے جو ہیں وہ اس ایونٹ میں کھڑی ہوتی ہیں, سب سے پوچھتی ہیں او مائی گاڈ, سب کچھ سرچ کرتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں اب کسی کو یہ بات نہیں بتانی ہے, تو وہ بابا کا فرشتہ ہے ہمارے گھر میں, وہ بابا کو خاموشی سے بتا دیتی ہے, پوری رپورٹنگ کرتی ہے اپنے گھر کی نا, پوری رپورٹنگ کیا کرتی ہے اپنے گھر کی. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے بتایا تو کہتی ہے نہیں بابا کا اینجل رہتا ہے, اینجل بتاتا ہے. تو وہ ہمارا فرشتہ جو ہمیں پتہ ہے فاطمہ. اسی طرح ہماری امی تھی, وہ ہمارے ابو کو ہم کہتے تھے, ہم بہنیں کبھی آپس میں بات کرتے تو ہم کہتے تھے آج امی کو پتہ چلے گا, شاید وہ ویڈیو دیکھیں گی. امی کہتی تھی اگر ہم لوگ کہتے تھے کہ اگر امی کو وہ بات پتہ چل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابو کو پتہ ہی پتہ ہوگی, لیکن وہ کبھی بتاتے نہیں تھے کہ امی نے ان کو بتایا, ان کا بھی شاید کوئی اینجل ہوگا, یہ بھی نہیں کہتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا ابو کے ساتھ بات کرنے میں. میرا ایک حقیقی دوست, بڑی مجھے ابو کی ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابو شاعری لکھا کرتے تھے, کتاب انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میرے ابو کی چھپے. تو وہ شاعری لکھتے تھے اور مجھ سے اس کو کمپیوٹر پہ لکھواتے تھے اور سمجھاتے رہتے تھے, اور کبھی میں ویسے موڈ خراب ہو تو میں کہتی ابو سمجھ آ گیا, تو کہتے تھے اچھا اس چیز کا مطلب بتاؤ. تو مجبوراً آپ کو پھر وہ کرنا ہی پڑتا تھا, سننا ہی پڑتا تھا. اسی طرح میں آپ کو دکھاؤں گی میری امی کی کتاب ہے گلپاش, بڑی پیار سے میری امی نے اس کتاب کو لکھا ہے. میں آپ کو اس میں سے ایک شعر بھی سناؤں گی, اور اس کتاب کو کمپائل کیا میرے ابو نے, اور آپ یہ دیکھیں اس کے اینڈ میں ہمارے ابو نے ہم سب بہن بھائیوں کو تا حیات زندہ کیا. یہ دیکھیے یہ گل, اسی طرح میں, میرے بچے اور امی. میری ماں نے بڑی محنت سے یہ کتاب لکھی ہے, اور یہ دیکھیے اس کے آخر کے صفحوں پہ سب ہم بہنوں کی یادیں جو بھی اس کتاب کے لکھتے وقت تھا, یہ سب کی یادیں اس میں ابو نے کمپائل کرنی. میری امی کی یہ کتاب بہت اچھی ہے, اگر کسی کو چاہیے تو آپ مجھے ضرور ای میل کیجیے گا, ضرور مجھے پوچھے گا, میں آپ کو پہنچاؤں گی یہ کتاب. اس کتاب میں سے میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں. تعریف کر کے آپ نے اپنا بنا لیا, تعریف کر کے آپ نے اپنا بنا لیا, معصوم حسن ناز پہ سکہ جما لیا. اب زندگی میں کوئی بھی حاجت نہیں مجھے, نسبت ہے نسبت سے اس کی میں نے تو سب کچھ کما لیا. اور واقعی میں میرے والد کا ہی احسان ہے ہم سب پر, اور میرا خیال سے انہوں نے, امی نے بھی ابو کو ہی سوچ کے لکھا ہوگا کہ اب زندگی میں کوئی بھی حاجت نہیں مجھے, نسبت سے ان کی میں نے تو سب کچھ کما لیا. ڈیفینیٹلی ان کے باپ ماں بھی بہت عظیم تھے, میرے نانا, میرے نانی, دادا دادی کو تو میں نے نہیں دیکھا,
لیکن جتنا میں نے اپنے ابو سے دیکھا، اپنی دادی کو ابو کی نظروں سے، اپنے دادا کو ابو کی نظروں سے، تو وہ تو بہت میرے لیے ایک قابل تعظیم اور عزت دار، میرے والد نے ان کی بڑی جو ہے رہنما بتایا مجھے، اور میرے والد کی بڑی احسانات تھے. وہ کہتے تھے ہمارے والد کے انہوں نے پڑھایا، اور ڈیفینیٹلی انہیں پڑھایا تو ہمارے ابا نے ہمیں پڑھایا. اور میں آگے سناتی ہوں اپنے. رحمت نے مالا مال کیا حشر میں مجھے، خالی تھے دونوں ہاتھ ہوئی تھی دیوالیاں، واعث حساب حشر سے کیا خوف ہے مجھے، ہر ایک گناہ کو آنکھ سے میں نے بہا لیا. ڈیفینیٹلی دیکھیے آپ اتنی اچھی اس کی تشریح ہے کہ ہر ایک گناہ کو ڈیفینیٹلی میں بھی کبھی کبھی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنے بھی عذاب ہوں گے، وہ تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہوں گے، اب تیری مرضی ہے. اور کرتی میں کس زبان سے مالک سے کچھ گلا، تیری عنایتوں میں رہوں کیوں سوالیا، جھگڑا ہے جائیداد پہ ورثہ کے درمیاں، ایک دوسرے کا جیسے ہو حصہ دبا لیا، گرداب میں بھور میں رہی ہوں حمیرہ تم، صدے شکر اہل علم سے تم نے کما لیا. تو یہ میری امی کی کتاب ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے اس میں نظمیں ہیں، بہت اچھے اشعار ہیں. تو میں کبھی آپ کے ساتھ اور وقت ملا تو اس کو شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا، میں ضرور آپ کو میل کروں گی. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ماں باپ کا جو احسانات ہے نا وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. امی نے ہمیں اس قابل بنایا، تو ہماری تربیت کی کہ ہم اپنے گھروں میں بڑا تربیت ماں باپ کی آج کل موضوع ہے چل رہا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میری امی نے کوئی کلاس لیے بغیر میری بڑی اچھی تربیت کی کہ میں اپنا گھر چلا سکوں. ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے، اور پورے جہان کی ماں ہوتی ہے، کیونکہ اس ماں نے آگے کے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن سے ویڈیو اسی لیے ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے پیرنٹس کو پلیز فون کیجئے، ان کی اچھائیاں بتائیے، ان کا ہاتھ اپنے اوپر رکھنا بتائیے. میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ چلے جائیں گے تو کتنا روئیں گے ہم سب بہنیں، ان کو نہیں پتا ہوگا یہ بات، ہمیں بھی نہیں احساس تھا کہ اچھا ابو نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. آپ یقین کریں میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن تھا، ہم نے سارے پیپر ورک دیے، سارا کچھ ہو گیا. وہاں سے صبح دوسرے دن انہوں نے بتانا تھا کہ ایڈمیشن ہے یا نہیں، یہ لسٹ آنی تھی. تو شام کو طالب چمن پارک جے بلاک میں ہوا کرتا تھا، میں اور ابو واک کر کے وہاں گئے. اور جب واک کر کے ہم وہاں گئے تو ہم بیٹھے تھے، تو ابو نے کہا تم چپ کیوں ہو؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں ابو ایڈمیشن ہوگا نہیں ہوگا. تو مولانا حالی کا میرے خیال سے ایک شعر تھا، یا میں کنفرم کر کے پھر بھی اس کو کریکشن کروں گی. سر رکھ دیا قدموں میں تیرے کچھ نہیں کہنا، اب جو بھی تیری ذات کریمانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے مجھے دیوانہ بنا دے. یہ شعر ابو نے مجھے اس وقت سنایا تھا، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، 15 سال تو ہوئی ہوگی، اس سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا ابو کی اس کی مرضی ہے، وہ تمہیں کیا دیتا ہے، تم نے تو اپنا سارا کام کر لیا، اپنا سر رکھ دیا، اب دیکھو اللہ تمہیں کیا نوازتا ہے. اور یہی نوازش تھی میرے مالک کی. اور میں آپ کو اپنے ابو کی ایک اور اچھی بات بتاؤں، امی کی بھی بات بتاتی ہوں. میری امی کو اگر کسی کو ڈانٹنا ہوتا ہے تو امی ٹھٹ فائرنگ کرتی ہیں اور زیرو سے سٹارٹ کرتی ہیں، اور کبھی وہ سٹارٹ فرام موبائل ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر میں کھانسی بھی ہو رہی ہوگی تو امی کہتی ہیں موبائل سے ہوئے، تم لوگ ہر وقت موبائل دیکھتے ہو. تو امی تو بیچاری سامنے سنا دیتی ہیں، بہت سی چیزوں میں ڈانٹ دیتی ہیں، سمجھا دیتی ہیں. اب بڑے ہو گئے ہیں تو چھوٹی ڈانٹ کا جو دورانیہ ہے اور زاویہ ہے وہ کم ہو گیا ہے. لیکن ابو کی میں آپ کو ایک عادت بتاؤں، ابو کو اگر کسی کو ڈانٹنا ہوتا تھا نا، تو میری بہنیں اگر یہ ویڈیو دیکھیں گی تو وہ ضرور اس بات کو کہیں گی کہ یار یہ بات بالکل سچ تھی. ہم مسجد کے سامنے والے مکان میں رہا کرتے تھے، اور ابو ہمیں رات کو کھانے کے بعد لے جایا کرتے تھے، اور جو گھر سے جا رہا ہوتا تھا تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اس کی اب شامت ہے. ٹہلاتے جو ہے وہ تکی سینٹر تک لے جایا کرتے تھے، اور تکی سینٹر تک ڈانٹتے ہوئے لے کے جاتے تھے. اور وہاں پر آئس کریم کے کونے پہ بیکری ہوا کرتی تھی، تو اس بیکری سے آئس کریم کھلاتے تھے اور واپسی میں آئس کریم کھلاتے ہوئے لے کر آتے تھے، تو واپسی تک آپ کا موڈ ٹھنڈا. لیکن آج تک ابو نے کبھی ایک بہن کے سامنے دوسرے بہن کی تعریف اور دوسرے بہن کے سامنے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں. تو ابو کی بڑی اچھی عادت تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سیپریٹ سے یہ بات سمجھائیں کہ ان کی غلطی کیا ہے. بہت سی چیزیں میرے والد کی ایسی تھیں کہ دل چاہتا تھا کہ اب ہو تو شاید ان کو چھپا لیں، رکھ لیں، بتائیں کہ ابو آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ اچھا کیا. بہت سی یادیں ہیں. آخر میں ان کی یادداشت چلی گئی تھی تو میرے والد بھول گئے تھے، سوائے میری امی کی ان کو کوئی چیز بھی یاد نہیں رہتی تھی. امی کا ہی نام یاد رہتا تھا، میں تو شاید بہت ہی کم یاد رہتی تھی. یہ پتا تھا ان کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو میں شاید یاد نہیں تھی. مجھے کبھی سائنسدان، کبھی کچھ، کبھی کہتے تھے تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتی. بہت سی چیزیں. تو بس آج روزے میں بہت یاد آئے، اور آپ بھی میرے والد کے لیے ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ جنت میں. مجھے
ایک بیٹی ہوں تو شاید مجھے پکا یقین ہے کہ وہ جنت میں ہے اور بہت اچھی جگہ ہے، لیکن دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پر ان کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو جنت میں اور اعلیٰ مقام دے، جنہوں نے ہماری پرورش کری، ہمیں سکھایا. اور میری امی کی کتاب جو ہے ضرور مجھ سے منگائیے، پڑھیے، مزہ آئے گا. میں بہت سی شعر اس میں سے پڑھتی ہوں، کتابوں کا مجھے بہت شوق ہے. اور امی کی طرف سے میں آپ کو اور ہاں ایک بات ضرور میرے ابو کی میں آپ کو بتاؤں امی کی، کہ میرے امی ابو نے ہمیشہ ہم ہر سالگرہ میں ہم بہنوں کو جو ہے نا وہ تحائف کی صورت میں نا گھروں کی چیزیں دی. جیسے کہ کبھی ہمیں اوون دلا دیا، اچھا جب شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ گھر میں بھی آتی تھی چیز اور اس سے ہمیں احساس بھی پیدا ہوتا تھا. میری چھوٹی بہنیں ہیں، مجھ سے جو چھوٹی بہن ہے وہ بڑی اچھی روٹی بناتی ہے، اور ہماری ایک ماسی ہوا کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ آخر میں روٹیاں ہم بنایا کرتے تھے تو وہ اس کی وہ ماسی بیچاری کہتی تھی کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی ٹٹل. ہم اسے ٹیٹل کہا کرتے تھے، بیچاری پوچھتی تھی ٹیٹل کیا ہے تو ہم لوگ کہتے تھے ایک بہت اچھا جو ہے نا وہ ملکہ کا نام ہے ٹیٹل، تو وہ ننجا ٹیٹل ہم اس ماسی کو کہا کرتے تھے. تو ٹیٹل جو ہے نا وہ بیچاری اس نے ہمیں بڑا روٹیاں ووٹیاں سکھائی بہن کو، تو بہت مزے کی. چھوٹی بہن میری بیکنگ بہت اچھا کرتی ہے. تو یہ والدین کا یہ احسان ہوتا ہے نا، انہیں کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں سب ٹریننگیں خود ہی مل جاتی ہیں. تو انہی کا احسان ہے جو ہم اس گھر کو چلا رہے ہیں، اتنا بولتے ہیں، اتنا پڑھنے والے ہیں. بہت خوش ہیں. میں بھی اپنی امی کو فون کروں گی ابھی. اور میں تو گاہے بگاہے کبھی ماں باپ کو، کیونکہ میں نے اپنے ابو کو کھونے کے بعد احساس کیا کہ ایک دفعہ جائیں گے تو پھر کبھی نہیں آئیں گے. ایک آواز دیں گے تو وہ شاید کبھی بھی آواز آپ کو پلٹ کے نہیں آئے گی. اور مجھے وہ باجی کہا کرتے تھے، اب سب بہن بھائی باجی کہتے ہیں، آدھا خاندان بھی باجی کہتا ہے. لیکن وہ جو ان کی آواز میں تھا نا، جب وہ مجھے گھر کے دروازے سے بھی آواز لگاتے تھے، ہمیشہ خط کا دستک کھلے دروازے سے بھی دستک دے کے گھستے تھے، تو وہ آواز شاید میں کبھی نہ بھول سکوں. بہت ڈانٹا مجھے، بہت ڈانٹا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹا. بچوں کی وجہ سے تو مجھے خیر بہت ہی ڈانٹ پڑی ابو سے کہ تم ڈانٹتی ہو مارتی ہو، لیکن ماں باپ کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. امی چھوٹا سا ایک پیالہ بھی بناتی ہے نا تو شاید وہ بعد میں کھاتی ہوں گی، ہمیں پہلے پہنچاتی ہے. میں نے اپنی ماں کو 50 دفعہ مرتے ہوئے دیکھا. جب مجھے کرونا ہوا، میرے بچوں کو کرونا ہوا، اور میری بہنوں نے بھی مجھے کہا کہ دیکھو آج تو امی تمہارے لیے کھانا بنا رہی تھی، کل امی کو مصروف کرنا ضروری ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ امی بیمار پڑ جائیں، وہ بہت رو رہی ہیں. اور مجھے اپنی بیماری سے زیادہ یہ تھا کہ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی مجھے یا بچوں کو تو امی کا بیچاری کا کیا حشر ہوگا، امی کیسے اس چیز کو دیکھیں گی، برداشت کریں گی. میں امی سے شاید اس وقت یہ بات نہیں بول سکی، لیکن یہ پریشانی مجھے بہت رہی. اور یہی ہوا کہ وہ بیچاری 18-19 دن کے لیے جو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی، اس کے بعد ایک شدید انزائٹی کا ان کو اٹیک ہوا. تو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ان کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا، اور کوئی ماں باپ کو آپ کے چھین بھی نہیں سکتا. یہ بھی جو ہمارے گھروں میں کانسیپٹ ہے کہ بچیاں شادیاں ہو کر آتی ہیں تو لڑکے جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے. آپ ایسا کرو گے نا تو اپنے لیے گناہ کرو گے. میں آپ کو اپنے ابو کی ایک بات بتاتی ہوں، اور آپ پلیز اس بات کو نا بالکل سیریسلی سننا. اور شاید میں کہیں غلط ہوں، میرے ابو کہتے تھے ایک انسان ہوتا ہے اور ایک تقدیر ہوتی ہے. اگر تم بیٹا کسی کے ساتھ برا کرو گی نا تو شاید دوسرا اس کے جواب میں تمہیں برا نہ کرے، لیکن جو تقدیر ہوتی ہے نا وہ تمہارے ساتھ برا کر دے گی. پھر تم کیا کرو گی؟ تو جب بچیاں شادیاں ہو کے جاتی ہیں نا تو میں یہی ان لڑکوں سے بھی کہوں گی اور ان لڑکیوں سے بھی کہوں گی جو ان کے گھر والوں کو لڑکوں کو چھڑوانے کی کوششیں کرتی ہیں کہ بیٹا آپ تو ہوتے ہی ہوتے ہو، لیکن تقدیر جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اپنے آپ سے چھین لیتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی، ایک ہم خود اور ایک ہماری تقدیر. بڑا بڑا پچھتاوا ہوتا ہے تقدیر کا جب آپ کو تھپڑ پڑتا ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو بڑی کاؤنٹیبل ہوتی ہے. لڑکوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو ملنے دیں بچیوں کو. میں اپنے امی کے اور ابو کے جو داماد ہیں ان کی بڑی تعظیم کرتی ہوں اس بات پہ. ہزارہا گھروں میں جھگڑے ہوں، ہزارہا شکایتیں ہوں، جو کہ نہیں ہیں تقریباً، لیکن پھر بھی ہزارہا باتیں ہوں ہمارے درمیان، لیکن نعمان نے یا میرے بہنوئیوں نے کبھی ہم بہنوں کو یہ فورس نہیں کیا کہ اپنے والدین کی کوئی بھی ایسی چیز پوری نہ کرو یا خدمت نہ کرو. اور یہ بڑا کاؤنٹیبل ہے. سلوٹ آن دیم کہ میں کبھی آدھی رات کو بھی اپنے ابو کو اسپتال لے کے بھاگی ہوں تو مجھے یہ نہیں پوچھنا پڑا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. یہ چیزیں انسان کو بہت کاؤنٹیبل ہوتی ہیں اپنی لائف میں. ہزار گستاخیاں، ہزار غلطیاں انسان معاف کر دیتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دوسرا سامنے والا آپ کی کتنی مدد کر رہا ہے، کتنا آپ کا ساتھ دے رہا ہے. اور یہ سب محبت سے ہی ہوتا ہے. اچھا گھر بسائیے،
لیکن جو بھی بچیاں شادیاں کرتی ہیں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو وہ ہو تو آپ کی بیویاں جاتی ہیں لیکن رہتی بیٹیاں ہیں. یہ بالوں کے جو کونے ہیں نا, یہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ بالوں کے کونے جب بچیاں رخصت ہوتی ہیں تو اپنے ماں باپ کے گھر کے دروازوں سے باندھ کے چلی جاتی ہیں, اور ماں باپ کے گھر کی پریشانیاں, دکھ اور جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ آپ سے نہیں کہتی کہ وہ زبان پہ نہیں آتے نا, وہ بالوں کے ذریعے رس رس کے تیل کی طرح بیٹیوں کے دماغوں میں بستے چلے جاتے ہیں اور ان کے دل کو دکھی کرتے رہتے ہیں. بول وہ گھر میں نہیں سکتی ہیں لیکن وہ رہتی اسی جگہ پر ہیں, وہ ان کا گھر ہوتا ہے, وہ ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو دعا ہوتی ہے کہ پروردگار, ہماری بھی دعا ہے ہمارے گھر میں بھی جو بچیاں آئیں گی اور جو بچی ہمارے گھر سے جائے گی, پروردگار وہ خوش رہیں, ہم بھی ایک اچھے انسان کی طرح ان کو قبول کریں جیسے ہم اپنے ماں باپ کی بیٹھ کے بعد ہمارے بچے اور ہماری بہو میں ہمارے بارے میں آپ سے بات کریں, ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہم کیسے تھے, ہم اچھے تھے یا برے تھے. تو پلیز میرا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک, شیئر, کمنٹس اینڈ بقول فاطمہ کی سبسکرائب ماما کا چینل. اور اللہ حافظ.